جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, आज का जो टॉपिक है उसका जो सबसे पहले मैं बता दूं, जो उन्वान है, जो टॉपिक है वो क्या है। हमने अभी तक जो पाकिस्तान बनने के बाद से जो अभी तक जो टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें आपने अर्ली डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, मतलब कि क्या थी पाकिस्तान को अर्ली डिफ़िकल्टीज़, उसको कैसे रिज़ॉल्व किया गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जो डिले आया, क्या प्रॉब्लम्स थी। अर्ली जो पार्लियामेंट्री फेस में जो डेवलपमेंट्स हुई जिसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वगैरह था, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। और फिर उसके बाद आपने मिलिट्री का, डिक्टेटर्स का, अयूब खान का दौर पढ़ा। अयूब खान के दौर के बाद याह्या खान और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर आया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद ज़िया-उल हक का दौर आया, जो कि दुनिया मुल्क की तारीख का सबसे तवील तरीन किसी भी आर्मी डिक्टेटर का रूल है। तो उसमें उसने इस्लामाइजेशन, मुल्क को इस्लाम के मुताबिक कटर, जो मतलब के फंडामेंटलिस्ट इस्लाम है, उसके ऊपर डिज़ाइन करने की कोशिश की गई। अब पढ़ लेते हैं कि ज़िया के बाद क्या हुआ है, ज़िया उल हक के दौर के बाद। क्योंकि एक प्रोलॉन्ग मिलिट्री रूल आया था मुल्क में, जो कि हम देखते हैं कि 1979 के बाद 5 जुलाई 1977 का जो मार्शल लॉ लगा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी उसको रिमूव किया गया। और उसके बाद से लेकर 1988 तक, जब तक ज़िया-उल हक की डेथ नहीं हो जाती, तब तक ये रूल रहता है, यानी कि इनडायरेक्टली आर्मी का रूल रहता है। और इस मिलिट्री डिक्टेटर के जो प्रोलॉन्ग रूल होता है, उसके बाद मतलब कि उसकी डेथ के बाद मिलिट्री अब डिसाइड करती है कि उसका जो इमेज है पब्लिक में, वो कोई अच्छा इमेज नहीं है। तो अपने इमेज को बेहतर बनाने के लिए वो ये डिसीजन आर्मी के सर्कल्स में लिया जाता है कि अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बल्कि बैक टू बैरिक्स, यानी कि वापस चले जाएंगे अपनी बैरिक्स में। और मतलब कि मुल्क के मामलात को बैक स्टेज से कंट्रोल करेंगे, ऑन सीन नहीं आएंगे। तो ये डिसीजन होता है जी, क्योंकि मिलिट्री दौर में, ज़िया-उल हक के दौर में जो सियासी कुव्वतें होती हैं, सियासी फोर्सेस होती हैं, पब्लिक पे बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं, सियासी कुव्वतों पर पाबंदियाँ, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैन होती हैं उस वक्त की। पीपल्स पार्टी हो गया, नून और जो दूसरी जमातें थीं, मतलब कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो बैन थी। तो काफ़ी प्रोलॉन्ग रूल के बाद हमें देखते हैं कि जब मिलिट्री डिक्टेटर की डेथ होती है 88 में, उसके बाद ये पॉलिटिकल फोर्सेस दोबारा से ज़िंदा होती हैं, क्योंकि अब सिविल रूल दोबारा से आना है। मिलिट्री ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अब बैक स्टेज पे चले जाएंगे। तो उस वक़्त चूँकि ताज़ा मिलिट्री हुकूमत के दौर में ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मतलब कि डेथ होती है, और ये जो पीपी के जो जाले होते हैं, जो पीपी के फॉलोअर्स होते हैं पीपल्स पार्टी के, वो दोबारा से एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, जब जैसे ही मिलिट्री हुकूमत ख़त्म होती है तो वो उभरते हैं विद ग्रेट ज़ील, मतलब कि एक एंथुजियाज्म के साथ दोबारा मुल्क में उनकी जो है प्रेजेंस महसूस की जाती है। तो चूंकि उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पार्टी को हेड कर रही होती हैं, तो उम्मीद लोगों को यही होती है कि जो आइंदा इलेक्शंस आएंगे उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो एक वाज़ेह मेजॉरिटी लेकर हुकूमत बनाएगी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो लिगेसी है उसको आगे लेके चलेगी। तो इसी तरह होता है, पीपल पार्टी जो है वो एक बहुत ज़ील के साथ, एक फरवर के साथ, एक एंथुजियाज्म के साथ वो सामने आती है पॉलिटिकल सीन पे, और जब इलेक्शंस कंटेस्ट होते हैं। लेकिन आर्मी भी, मैंने शुरू में बताया जैसे कि आर्मी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से में हिस्सा लेने से गुरेज किया है, और बैक स्टेज पे जाकर उसने मतलब के मामलात को देखने मतलब कि कंट्रोल करने का फैसला किया था।
تو ملٹری نے اپنے آپ کو تو سامنے نہیں لے کے آئی، بلکہ پیپلز پارٹی کو اس نظر سے وہ دیکھتی تھی، کیونکہ اس کے لیڈر کو پھانسی ہوئی تھی، تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی ایک زبردست عوام کی جو میجورٹی کی جماعت بن کر ابھرے گی۔ تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے، ملٹری نے، آئی ایس آئی نے ایک 9 جماعتوں پر مشتمل ایک الائنس بنائی تھی، اپوزیشن الائنس، جو کہ پیپلز پارٹی کے مد مقابل تھی، جسے نام دیا گیا تھا اسلامی جمہوری اتحاد، اور اس کے جو ہیڈ کر رہے تھے وہ تھے نواز شریف صاحب۔ تو یہ ملٹری نے بنائی تھی یہ جماعت، جس کو آئی جے آئی کہتے تھے، اسلامی جمہوری اتحاد۔ اس نے الیکشن کنٹیسٹ کیے، تو پیپلز پارٹی نے 207 جو مرکزی سیٹیں تھیں پارلیمنٹ کی، اس میں سے 88 مطلب کہ حاصل کی، اور 55 جو سیٹس تھیں وہ آئی جی آئی کو ملی، اسلامی جمہوری اتحاد کو ملی، جو کہ نواز شریف جس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ تو پیپلز پارٹی نے مرکز میں حکومت بنائی۔ پیپلز پارٹی نے آتے ساتھ ہی جو ہے اکنامک، کیونکہ ملک اس وقت اکانومی کافی ڈاؤن جا رہی تھی، اور کیونکہ پہلے تو امریکہ کی امداد آ رہی تھی اور سب ملک میں دولت کی ریل پیل تھی، لیکن امریکہ کی امداد بند ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے ملک کی اکانومی جو ہے وہ کافی کمزور تھی۔ تو پیپلز پارٹی نے ذوالفقار علی بھٹو کی جو نیشنلائزیشن پالیسی تھی اس کو ترک کیا، بلکہ پرائیویٹائزیشن، انہوں نے جو مختلف انڈسٹریز کو حکومت کی تحویل میں لینا شروع کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے، اس کو ختم کر کے بے نظیر بھٹو نے پرائیویٹائز کی آرگنائزیشنز، تاکہ جو ہے انویسٹمنٹ آئے، باہر سے لوگ جو ہیں کاروبار کرنے کے لیے یہاں آئیں، ان کو یہ پرائیویٹائز کیا جائے، ان کو یہ فنڈ دی جائیں باہر کی کمپنیز کو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری فرٹیلائزر کمپنیز اور ٹیکسٹائل کمپنیز، اور مطلب کہ مختلف دور میں مطلب کہ پرائیویٹائزیشن کی گئی بڑی میسو اسکیل میں، تاکہ اکانومی بہتر ہو اور ملک میں جو زر مبادلہ ہے، فورن انویسٹمنٹ ہے، وہ آ سکے، تاکہ ملک کی اکانومی کو بہتر بنایا جا سکے۔ اب جو پیپلز پارٹی جو تھی، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش کر رہی تھی کہ آرمی کے اوپر سویلین کنٹرول آئے، کیونکہ آرمی کے زیر سایہ رہ کے ضیاء الحق کے دور میں کافی دیر جو عوام نے بھی اور سیاسی قوتوں نے بھی بہت سارے جو مطلب کہ ایک صبر کا مظاہرہ کیا، بہت ساری پابندیاں سہیں آرمی ڈکٹیٹر کی طرف سے، اور تو یہ چاہتے تھے، پیپل پارٹی یہ چاہتے تھے کہ اب آرمی کو جو سویلین ادارے ہیں، پارلیمنٹ ہے، نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، اس کے زیر سایہ لایا جائے، اور یہ جو آرمی کی سے ہے کہ جب بھی آ کر ملک میں مارشل لا لگا دیا جائے آن اٹس آن، تو اس کو ختم کیا جائے، تاکہ ملک میں جو ہے جمہوریت کی ابتدا ہو اور سویلین رول آئے۔ تو اس کی بھی کوششیں کی گئیں، جس طرح مطلب کہ بینظیر بھٹو چاہتی تھیں کہ چیف آف جوائنٹ سٹاف جو ہیں، تمام آرمی کے جو فورسز کے جو چیف ہیں، اس کو مطلب کہ پارلیمنٹ اس کا انتخاب کرے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ایک آرمی کی ایک ایسی باڈی بنانا چاہتی تھیں جس میں آرمی کا احتساب ہو سکے، آرمی کا آڈٹ ہو، آرمی کی اپوائنٹمنٹ اور بجٹ پہ جو خرچے ہوتے ہیں اس کو سکروٹنائز کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں آرمی کی ناراضگی کا باعث بنی۔ آرمی جو ہے وہ مور ایکٹیو ہوگی پیپل پارٹی کے خلاف۔ ساتھ ہی ساتھ کرپشن کیسز، آصف علی زرداری چونکہ بینظیر بھٹو کے ہسبینڈ تھے، تو آصف علی زرداری صاحب بھی کرپشن کیسز میں انوالو تھے، اور ساتھ ہی ساتھ سینٹر میں آئی جی آئی، کیونکہ پنجاب میں پیپل پارٹی کوئی بھی سیٹ نہیں لے سکی تھی، تو اس میں نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے اس پروونس کے، پنجاب کی طرف سے بھی مرکز میں کافی پرابلم تھیں، کیونکہ مرکز کا کام ہوتا ہے صوبوں میں جو ہیں ریسورسز کو شیئر کرنے کا۔ تو پنجاب چاہ رہا تھا کہ اس کو مزید وسائل دیے جائیں، اور پنجاب کی طرف سے بھی اپوزیشن آئی پیپل پارٹی کی حکومت کو۔ تو ان ساروں کو جواز بناتے ہوئے، مطلب کہ آرمی تو پہلے ہی خائف تھی، کیونکہ آرمی کو وہ زیر سایہ لانا چاہتے تھے سویلین اداروں کے، ساتھ ہی کرپشن کیسز اور سینٹرل میں پنجاب ریلیشنز کی خراب صورتحال دیکھتے ہوئے پریزیڈنٹ
آف پاکستان جو کہ اس وقت غلام اسحاق خان تھے، انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور اقتدار کی اینڈ کیا. 2 سال کے قطعی عرصے کے بعد پیپلز پارٹی کو گھر بھیج دیا گیا، اور یہ 1988 سے لے کر 1990 تک ان کی حکومت رہی. اب جو دوسری حکومت آ رہی تھی وہ تھی 1990 سے لے کر 1993 تک، وہ تھی نون لیگ کی حکومت. پی ایم ایل این کا وجود ہو چکا تھا، پاکستان مسلم لیگ نواز کا. الیکشنز کنڈکٹ ہوئے تھے، اور 1990 میں اور آرمی کی سپورٹ سے جو ہے نون لیگ جو ہے وہ پی ایم ایل این جسے کہتے ہیں وہ مطلب کہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے. آتے ہی حکومت بناتے ساتھ ہی جو ہے پی ایم ایل این بھی اکانومی کو بہتر بنانے کی کوششیں کرتی ہے. پرائیویٹائزیشن کی جانے لگی. مطلب کہ 89 کمپنیاں تھیں جو کہ نواز شریف نے پرائیویٹائز کی، اور تاکہ ملک میں جو ہے انویسٹمنٹ آ سکے اور لوگ آئیں اور ملک کے کاروبار میں انویسٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے دور میں یلو کیپ اسکیم کا افتتاح ہوا، یہ جو پیلی ٹیکسیاں چلی تھیں. اور اس کے بعد پروویژن آف لینڈ، مطلب کہ ایسا لینڈ دیے گئے، لینڈ سے مراد یہ کہ رقبہ دیا گیا جو کہ جن لوگوں کے پاس سندھ میں رقبہ نہیں تھا، جن کاشتکاروں کے پاس، ان کو لینڈ دیا گیا تاکہ وہ کلٹیویٹ کر سکیں. اور ایک اور بڑا اقدام یہ تھا اس حکومت کا کہ 1500 سیلری اس وقت مزدور یا انسکلڈ لیبر کی متعین کی گئی تھی کہ ہر مہینے ان کی سیلری 1500 سے کم نہیں ہونی چاہیے. 1500 فکس کی تھی ان کی سیلریز جو انسکلڈ لیبر تھی، جس میں مزدور طبقہ تھا، اور جو ڈیلی ویجز سے 1500 روپیہ ان کی کم سے کم تنخواہ ہونی، جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، ایسے لوگوں کی تنخواہ انہوں نے متعین کی. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو صوبوں اور وفاق کے درمیان جو مسئلے تھے ریسورس شیئرنگ کے، واٹر شیئرنگ کے، ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کی. سب سے بڑا اقدام یہ کرنا چاہا کہ یہ جو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ضیاء کے دور حکومت میں ایک امینڈمنٹ ہوئی تھی 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں، 8th امینڈمنٹ، جس کے ذریعے پریزیڈنٹ کے آفس کو پاورفل بنایا گیا تھا، اور پریزیڈنٹ جب چاہتا تھا اسمبلیاں تحلیل کر کے حکومتیں ختم کر دیتا تھا. تو نواز شریف کو اسی چیز کا ڈر تھا. نواز شریف نے اس امینڈمنٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی، 8th امینڈمنٹ جو ضیاء نے کی تھی، تاکہ پریزیڈنٹ کے جو ہیں سے پاورز لی جائیں کہ تاکہ وہ آئندہ جو اسمبلیوں کو تحلیل نہ کر سکے. لیکن جب اس کوشش کا علم پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ہوتا ہے، اس وقت کے جو پریزیڈنٹ اسحاق خان ہوتے ہیں، کہ نواز شریف صاحب کوئی ایسا بل لانا چاہ رہے ہیں جس سے پریزیڈنٹ کی پاورز کم ہوتی ہیں، بجائے یہ کہ بل آتا اس سے پہلے ہی ان کی حکومت کو بھی فارغ کر دیا جاتا ہے. یہ بھی جو نون لیگ کی حکومت بھی 3 سال کے قلیل عرصے کے لیے قائم رہتی. اس کے بعد دوبارہ سے اسمبلیاں تحلیل ہو کر الیکشنز ہوتے ہیں. الیکشنز میں اب نون لیگ کی حکومت کے بعد بے نظیر بھٹو کی دوبارہ سے حکومت آتی ہے. بے نظیر نے 86 سیٹیں جیتتی ہیں مرکز میں، اور پی ایم ایل این کو 73 سیٹیں ملتی ہیں. پنجاب سے کوئی ووٹ پیپل پارٹی کو نہیں ملتا، اور جو نون لیگ نے واضح اکثریت ہوتی ہے پنجاب میں. پیپل پارٹی مرکز میں حکومت بناتی ہے. اسی طرح دوبارہ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، انویسٹمنٹ بڑھائی جاتی ہے، ملکوں سے تجارتی معاہدے ہوتے ہیں تاکہ ملکی اکانومی بہتر ہو. ساتھ ہی کچھ پرابلم دوبارہ سے ملک میں آنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم اس وقت مارز وجود میں آتی ہے، متحدہ قومی موومنٹ، وہ پاکستان کے خلاف جاری ہوتی ہے. اس کی ایکٹیویٹیز کو وہ را سے فنڈنگ لے رہی ہوتی ہے، جو کہ انڈین انٹیلیجنس ہے، تاکہ ملک میں جو ہے انتشار پھیلایا جائے اور ملک سے علیحدگی، جس طرح بنگلہ دیش کو علیحدہ کیا تھا اسی طرح سندھ کو اور کراچی کو بھی علیحدہ کیا جائے. تو ان کو دبانے کے لیے آرمی ان پر ایکشن کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پروٹیسٹ اور ریلیز نکالتے ہیں ایم کیو ایم، اور جس کی وجہ سے بے نظیر بھٹو کو ذرا ایک ٹف ٹائم ملتا ہے، کیونکہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ہی اس وقت انتظامیہ میں کی سربراہ ہوتی ہے، تو ان کو کنٹرول کرنے میں تھوڑا مشکلات آتی ہیں. پھر ساتھ ہی مرتضیٰ بھٹو، ان کے مطلب کہ بھائی ہوتے ہیں بے نظیر بھٹو کے. مرتضیٰ بھٹو جو ہیں یہ بے نظیر سے اختلاف رکھتے ہیں، کیونکہ مرتضیٰ بھٹو یہ سمجھتے تھے
کہ ذوالفقار علی بھٹا کا میں چونکہ بیٹا ہوں تو میں ہی ان کا حقیقی وارث ہوں، بےنظیر بھٹو ان کی حقیقی وارث نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر ان کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، اور مرتضیٰ بھٹو کی پولیس شوٹ آؤٹ میں ان کی کلنگ ہو جاتی ہے، ان کا مرڈر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو پریزیڈنٹ لغاری ہوتے ہیں، فاروق لغاری اس وقت کے، وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو برطرف کر دیتے ہیں کہ انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی ہیں، کہ بے نظیر جو ہیں ان کا ہاتھ ہے مرتضیٰ بھٹو کو مروانے میں۔ تو فاروق لغاری جو ہیں اس کو بیس بنا کر ان کی حکومت کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اب آخر میں آگے یہ 1993 سے 96 تک ان کی حکومت قائم رہتی ہے، یہ بھی 3 سال تقریباً لگ بھگ قائم رہتی ہے۔ اس کے بعد 96 سے آنورڈ پھر دوبارہ نواز شریف کی حکومت آتی ہے۔ اس دفعہ نواز شریف جو ہے وہ واضح اکثریت لے کر آتے ہیں 3 صوبوں میں، پنجاب جو ہے NWFP اور بلوچستان میں حکومت جو ہے بنانے میں کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ اور میجورٹی لیتی ہے۔ اس سے پہلے جو باقی پچھلی حکومتیں آتی ہیں ان کو مرکز میں میجورٹی نہیں ملتی، اگر مرکز میں میجورٹی نہ ملے کسی بھی جماعت کو تو وہ پھر کسی اور جماعت کے ساتھ الحاق کر کے حکومت بناتی ہے۔ جس طرح یہ عمران خان کی حکومت ہے، عمران خان کی حکومت نے جس طرح مرکز میں حکومت بنانے کے لیے کاف لیگ اور MQM کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے سینٹر میں واضح اکثریت سے مطلب کہ انہوں نے حکومت بنائی ہے۔ لیکن 1997 میں جو حکومت آتی ہے نواز شریف صاحب کی، تو اس میں ان کو واضح اکثریت حاصل ہوتی ہے۔ تو واضح اکثریت سے مراد یہ ہے کہ انہی کی جماعت نے میجورٹی جو ہے سیٹیں جیت لیتی ہیں، اس وجہ سے یہ مرکز کے ساتھ ساتھ تینوں صوبوں میں بھی حکومت بناتی ہیں۔ آتے ساتھ ہی انہوں نے، کیونکہ یہ ایک میجورٹی جماعت ہوتی ہے اسمبلی میں، تو آتے ساتھ ہی انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ 13th امینڈمنٹ کی کانسٹیٹیوشن میں۔ اب 13th امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں کی وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ وہ جو 8th امینڈمنٹ ضیاء الحق نے کی تھی، جس میں پریزیڈنٹ کے پاس زیادہ پاورز تھیں کہ وہ جب چاہتا تھا اسمبلیاں تحلیل کر دیتا تھا، اس فیئر سے بچنے کے لیے انہوں نے آتے ساتھ ہی ایک امینڈمنٹ کی جسے 13th امینڈمنٹ کہتے ہیں۔ 13th امینڈمنٹ کے تحت صدر سے اس کے جو اختیارات تھے اسمبلیاں تحلیل کرنے والے وہ لے لیے گئے تھے، اور آئندہ صدر جو بھی فیصلہ کرے گا پہلے وزیر اعظم سے مشورہ کرے گا اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرے گا۔ تو ساتھ ہی ایک 14th امینڈمنٹ بھی لے کر آئے۔ 14th امینڈمنٹ فلور کراسنگ پہ تھی، یعنی کہ کوئی بھی ان کی جماعت کا، ایک جماعت کا بندہ جب حکومت میں آ جائے وہ دوسری جماعت میں نہیں جا سکتا۔ اگر وہ کسی دوسری جماعت میں شامل ہوگا، کسی جماعت کو چھوڑ کر دوسری جماعت میں شامل ہوگا، تو اس کی جو کینڈیڈیسی ہے، اس کا جو رکن اسمبلی کا سٹیٹس ہے وہ معطل کر دیا جائے گا، اور وہ آئندہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرتے، اور یہ ایک امینڈمنٹ تھی۔ اس کے بعد ریلیشنز آرمی کے ساتھ، کیونکہ آرمی ہمیشہ سے ہی شروع سے جب سے پاکستان بنا ہے، آرمی کا ایک آپ کی سیاست میں ایک اہم کردار رہا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ جو ملک کے دفاع اور امور خارجہ کے تعلقات ہیں وہ آرمی کے پاس رہنے چاہیے۔ تو ان کے تعلقات PMLN کے تعلقات شروع میں تو آرمی کے ساتھ بہتر رہے، لیکن آہستہ آہستہ بگڑتے نہ شروع ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے، جس میں آرمی اور چیف آف آرمی سٹاف اور مختلف جو ہیں فورسز کے جو سربراہان ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ اس میں آرمی چاہتی تھی کہ ان کو سے ملے، ان کا اپر ہینڈ ہو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں، کیونکہ اس کونسل میں ملک کے دفاع اور امور خارجہ کے مسئلے سالو ہوتے ہیں، اور آرمی کے بجٹ کے اور یہ وہ سارے مسئلے ادھر مطلب کہ طے پاتے ہیں۔ تو اس میں مطلب کہ نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کنٹرول سویلین حکومت کو ہونا چاہیے۔ اسی بیس پر جنرل جہانگیر کرامت اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہیں، وہ ریزائن دے دیتے ہیں، اور نئے چیف آف آرمی سٹاف جو نواز شریف صاحب اپوائنٹ کرتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے جنرل مشرف، جنرل پرویز مشرف۔ اور ساتھ ہی مطلب کہ آرمی کا یہ مسئلہ سالو کرنے کے بعد پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت بن جاتا ہے،
کیونکہ اس وقت مئی 1998 میں انڈیا جو ہے ایٹمی دھماکے کرتا ہے، تو پاکستان بھی اس کے جواب میں 28 مئی 1998 کو چاگی کے مقام پر ایٹمی دھماکے کرتا ہے۔ اس دھماکوں کے بعد پاکستان جو ہے ایٹمی قوت بن جاتا ہے۔ دونوں ملکوں کا، کیونکہ انڈیا بھی اس وقت ایٹمی قوت بن جاتا ہے، پاکستان بھی ایٹمی قوت بن جاتا ہے، تو دونوں ملکوں کے وزیر اعظم جو ہیں آپس میں ایک بات چیت رکھتے ہیں۔ اٹل بہاری واجپئی جو ہیں بس پر واگا کے تھرو لاہور آتے ہیں، یہاں پر ان کا نواز شریف صاحب استقبال کرتے ہیں، اور ان کے جو آپس میں ڈائیلاگ ہوتا ہے ٹریڈ کے اوپر ہوتا ہے، مختلف امور کے اوپر جو ہے ان کا بات چیت ہوتی ہے، لیکن ان کی اس بات چیت میں کشمیر اور سیاچن کے ایشو کو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب بھی مینشن نہیں کرتے، نہ کشمیر کو مینشن کرتے ہیں اور نہ ہی سیاچن کے ایشو کو مینشن کرتے ہیں۔ تو ان دونوں ایشوز کے نہ ہونے سے آرمی جو ہے کافی مطلب کہ بدزن ہو جاتی ہے نواز شریف حکومت سے، اور آرمی کے میں مطلب کہ ڈیسیژن لیتے ہیں جنرل مشرف صاحب کہ وہ لائن آف کنٹرول کو کراس کریں گے اور کارگل پر حملہ کر دیں گے، اور کارگل بھی حاصل بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت مطلب کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھڑک اٹھتی ہے، جو بھی بیرونی انٹرنیشنل ممالک ہوتے ہیں وہ بھڑک اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب کہ دونوں ملک چونکہ ایٹمی قوتیں ہیں، اور یہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ملک کہیں ایٹمی جنگ نہ شروع کر دیں۔ تو اس وقت پھر نواز شریف اور دونوں اٹل بہاری واجپئی دونوں پہ انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب اس پریشر کے تحت اپنی فورسز کو کارگل سے وڈرا کر لیتے ہیں، جہاں پر کرنل شیر خان اور لالک جان شہید ہوتے ہیں، اور اب دیکھیں کہ ان کو نشان حیدر بھی ملا ہے، تو وہاں سے فورسز وڈرا کر لیتے ہیں، اور جو ہے کارگل کو جو ہے ان کو دے دیا جاتا ہے واپس۔ اور ساتھ ہی نواز شریف صاحب کوشش یہ کرتے ہیں کہ مشرف کو ڈسمس کرنے کی ایز اے چیف آف آرمی سٹاف۔ اس وقت مشرف صاحب جو ہوتے ہیں سری لنکا کے دورے سے ہو کر پاکستان واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو ابھی وہ پلین پر ہی ہوتے ہیں کہ ان کو ڈسمس کرنے کے آرڈرز آ جاتے ہیں، اور ان کا پلین جو ہے وہ ایئرپورٹ پر اترنے نہیں دیا جاتا، اور جنرل مشرف ساتھ ہی مطلب کہ لینڈ کرتے ساتھ ہی مارشل لا اناؤنس کرتے ہیں، اور نواز شریف حکومت کو جو ہے وہ گھر بھیج دیتے ہیں، اس پلی پر کہ انہوں نے ایک ایکٹنگ سرونگ جنرل چیف آف آرمی سٹاف کو ریموو کرنے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سینکڑوں مسافر جو کہ سری لنکن پلین پر ہوتے ہیں، پاکستان کے جو پلین جو سری لنکا سے واپس آ رہا ہوتا ہے، ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا ہے۔ ان دونوں بیسز کے اوپر نواز شریف کی حکومت کو 1999 اکتوبر 1999 میں ریموو کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا جی۔ اس کے بعد مطلب کہ یہ آپ نے سویلین حکومت کا دور پڑا ہے کہ 1988 سے لے کر 1999 تک کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اپنا ٹینیور مکمل نہیں کر پائی۔ کبھی پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کی اسمبلیاں ریموو کر دیتا ہے، تو کبھی مارشل لا لگ جاتا ہے۔ تو یہ تھا پاکستان کی جو سیاسی استحکام۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو سیاسی استحکام ابھی تک نہیں آ پایا۔ یہ اب گزشتہ 2-3 حکومتیں ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم پاکستان میں اپنا ٹینیور پورا کیا، اور لیکن اس سے پہلے 1999 سے پہلے تک مطلب کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اپنا جو میعاد ہے وہ پوری نہیں کر پاتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ان پر ایک تو آرمی کی تلوار لٹک رہی ہوتی تھی، دوسری صدر کی جو پاورز تھیں صدر کے پاس وہ تلوار لٹک رہی ہوتی تھی۔ اس وجہ سے سویلین حکومتوں کو استحکام حاصل نہیں ہو پایا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آئندہ لیکچر میں ہم جنرل مشرف کا ٹینیور پڑھیں گے، اور بعد میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر نواز لیگ کی حکومت آئی، اور پھر پی ٹی آئی حکومت کا جو اب تک کا حال وہ بریف صاحب کو بتانے۔ مقصد یہ ہے کہ ان میں سے ان ساری حکومتوں کے بارے میں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ ملک جو ہے اس کی سیاسی صورتحال مطلب کہ رائٹ آفٹر دا انڈیپینڈنس ٹل ٹوڈے کیا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے جی، اللہ حافظ۔